गुमराह एपिसोड 296। वो फाइल जिसमें मेरे बारे में सारे कवायद मौजूद थे मेरे हाथ में थी। मैंने अपनी कैफियत पर काबू पाने के बाद उसे खोलकर देखा एंड उसी वक्त ग्रेगरी उस आदमी को रुखसत करके वापस आ गया। उसने मेरे हाथ में फाइल देखकर पूछा, क्यों मिस फिनली, फाइल मिल गई आपको? जरा मुझे भी दिखाएं, इसमें क्या लिखा है आपके बारे में? मैंने दोबारा फाइल को बंद करके कहा, इसे पढ़ने के लिए साथ ले चलते हम, यहाँ ज्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं है हमारे लिए। जोसेफाइन अगर वक्त से पहले बेदार हो गई या कोई बाहर से ही आ गया तो अचानक मुश्किल पैदा हो जाएगी हमारे लिए। हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा है, बल्कि मेरा मशवरा तो यह है कि इस फाइल को यहाँ से किसी बड़े ने तुम्हारे लिए ये फाइल तलब कर ली तो बात खुल जाएगी। मिस्टर ग्रेगरी, इसका तो मुझे ख्याल ही नहीं आया था। आपने बिल्कुल सही कहा है। फिर हम यूं करते हैं, इसकी इसके बाद इस फाइल को हम जू का तू रखकर चले जाएंगे यहाँ से। क्या माइक्रोफिल्म बनाने के लिए कैमरा दस्तयाब होगा यहाँ पर? ग्रेगरी ने मुझसे इत्तेफाक करते हुए कहा, हाँ आप ठहरे, मैं कैमरा लेकर आती हूँ अभी। मैंने उसे जवाब दिया और वहां से बाहर निकल गई। हमारे घर में उस वक्त माइक्रोफिल्म बनाने के लिए 2 कैमरे मौजूद थे। मैं वो दोनों कैमरे उठाकर तहखाने में गई और एक कैमरे से मैंने अपनी फाइल की फिल्म बनाना शुरू कर दी। दूसरा कैमरा मैंने ग्रेगरी को थमा कर कहा, ये आप ले लें मिस्टर ग्रेगरी, और इन फाइलों के ढेर में से जिसकी चाहे फिल्म तैयार कर लें। मुमकिन है कोई किसी वक्त हमारे काम आ जाए। मेरी फाइल ज्यादा ज़ख़ीम ना थी क्योंकि मैंने मंशियात की चंद मुहिमात के सिवा कोई ज्यादा अहम काम अभी तक नहीं किया था। इब्तिदाई सफ़हात में मेरे वालिदैन के बारे में तफसीलात मौजूद थी, बस उन्हीं की फिल्म तैयार की थी मैंने। अपने जराइम की तफसीलात और उनमें अपनी बनाई हुई तस्वीरों को मैंने इस ख्याल से छोड़ दिया कि जो काम मैंने अंजाम दिए थे उनके बारे में तो मैं जानती थी, दूसरे उन्हें मैं ग्रेगरी के इल्म में नहीं लाना चाहती थी। ये तो साफ जाहिर था कि मेरे बारे में जो कुछ फाइल में था उसे ग्रेगरी भी जरूर पढ़ता। इस तरह वो उन सब स्मगलिंग की जराइम से वाकिफ हो जाता जो मैंने अंजाम दिए थे। उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि जो कुछ मैं उससे छुपाना चाहती हूँ वो पहले से उससे पूरी तरह आगाह है। मैंने और ग्रेगरी ने फाइलों की तफसीलात माइक्रोफिल्म के फीते पर मुंतकिल कर ली और अलमारी में जिस तरह पहले फाइल रखी थी बिल्कुल उसी तरह रखकर उसे बंद कर दिया। तमाम दिन में ग्रेगरी के साथ डार्क रूम में उन फिल्मों की डेवलपिंग और प्रिंटिंग में मसरूफ रही। तीसरे रोज मुझे उन फाइलों की फिल्में देखने का मौका मैसर आ सका। मैं अपनी फाइल के प्रिंट्स लेकर एक कुर्सी में बैठ गई और उन्हें इब्तिदा से पढ़ना शुरू कर दिया। ग्रेगरी दूसरी फाइलों के प्रिंट्स लेकर दूसरी कुर्सी पर जा बैठा था। प्रिंट्स के मुताले के बाद मैं अपने बारे में एक एक बात जान चुकी थी। अब मुझसे कोई बात छुपी नहीं रही थी। मेरी आंखें पूरी तरह खुल चुकी थी और जहन में कोई गिरफ्तारी नहीं रही थी। तो क्या तुम अपने बारे में हमें वो बातें नहीं बताओगी जो तुम्हें उस फाइल से मालूम हुई थी? मैंने पूछा। आपको अपनी हकीकत से आगाह करने के लिए वो सब कुछ तो बताना ही पड़ेगा। इसके बगैर आप लोग मेरी बातों पर यकीन किस तरह करेंगे? अब जो कुछ मैं बताने लगी हूँ आपको, उसमें से तवालत से बचने की खातिर गैर जरूरी तफसीलात हज़फ कर दूंगी। उनके बयान करने से वक्त ज़ाया होने के सिवा और कोई फायदा नहीं होगा। मेरे दादा मुसलमान थे और मिस्र के एक आला खानदान से उनका ताल्लुक था। वो मिस्री हुकूमत में एक बहुत ही आला ओहदे पर फाइज थे। वो मेरे वालिद को वक्त के तकाज़ों के मुताबिक साइंस और टेक्नोलॉजी की आला तालीम दिलाकर एक ऐसा साइंसदान बनाने के ख्वाब देखा करते थे जो मिस्र को साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की की राह पर डाल सके। वो अपने मुल्क को दुनिया के तरक्की याफ्ता जदीद तरीन साइंसी निज़ाम में खुद किफ़ालत की हद तक आगे ले जाने के ख्वाहिशमंद थे और अपने उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए उन्होंने अपने बेटे को वक्फ कर दिया था। चुनांचे मेरे वालिद को इंग्लिस्तान, जर्मनी और फ्रांस की दरसगाहों में साइंस की आला तालीम दिलाने के बाद अमेरिका भेज दिया गया, जहां उन्होंने साइंसी आला तैयार करने वाली एक बड़ी फर्म में महज तजुर्बा हासिल करने की खातिर मुलाजमत कर ली। लेकिन अपने इस मकसद को किसी पर जाहिर इसलिए नहीं किया कि इस तरह एक तो उन्हें अमेरिका के किसी ऐसे इदारे में मुलाजमत मिलना मुश्किल हो जाता, दूसरे इसका इम्कान भी था कि अमरीकी हुकूमत उन्हें अमेरिका में ज्यादा दिन रहने की इजाजत ना देती। वो फर्म जिसमें मेरे वालिद को मुलाजमत मिली थी अमेरिका में सामान्य हर्ब तैयार करने वाले बेशतर इदारों की तरह एक बहुत बड़े यहूदी सरमाएदार की मिल्कियत थी और वहाँ काम करने वाले 80% लोग यहूदी थे। उनमें बेशुमार यहूदा और उसकी ज़ेली तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले लोग थे। मेरे वालिद के बारे में मिस्र में मौजूद यहूदा के एजेंट अपने हेड ऑफिस को ये इत्तला दे चुके थे कि उन्हें किस मकसद के लिए अमेरिका भेजा गया है, लिहाजा उन्हें वहाँ मुलाजमती यहूदा की हिदायत पर दी गई थी ताकि उन्हें उनके असल मकसद से हटाकर यहूदा अपने मकासद की तकमील के लिए इस्तेमाल कर सके। चुनांचे उनके गिर्द गैर महसूस तरीके पर जाल बिछाए गए। कई हसीन तरीन यहूदी लड़कियों को उन पर अपनी जुल्फों की कमंदर डालने पर मामूर कर दिया गया। ये मैं यकीन से नहीं कह सकती कि वो लड़कियां नस्लन यहूदी ही थीं या वो भी मेरी ही तरह आलाकार लड़कियां थीं। मेरे वालिद बेहद ज़हीन और शरीफ नफ्स इंसान थे, मगर आप जानते हैं कि इतनी सारी एक से बढ़कर एक हसीनाएं अगर किसी जाहिद सदसाला के गिर्द भी हर वक्त मंडलाने लगे तो वो भी साबित कदम नहीं रह सकेगा। मेरे वालिद तो एक जवां साल और दुनियादार इंसान थे। वो अपना दामन कब तक बचा सकते थे? बिलाखिर मेरी वालिदा एलिज़ाबेथ फिनली ने उन्हें अपने तीरे नजर का शिकार कर ही लिया। एलिज़ाबेथ फिनली, मगर ये तो तुम्हारा नाम है। मैंने उसकी बात काट कर कहा, आप खामोशी से सुनते रहें, दरमियान में सवालात ना करें। जब मैं अपनी बात खत्म कर लूं तो जो कुछ आपकी समझ में ना आ सके वो पूछ लीजिएगा।
ٹھیک ہے، تم بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ میں اب درمیان میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ وہ بولی، میرے والد خود بھی خاصے وجیح و شکیل آدمی تھے، لہٰذا میری ماں بھی ان کی چاہت کو اپنے دل میں سمانے سے نہیں روک سکی تھی۔ یوں سمجھ لیں دونوں طرف ہی برابر کی آگ لگی تھی۔ چنانچہ میرے والد نے جب میری ماں کے سامنے انہیں اپنانے کے لیے مسلمان ہونے کی شرط رکھی تو تھوڑی سی رد و قدر کے بعد بلاخر وہ اس کے لیے تیار ہو گئی، اور ایک روز انہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ پھر وہ دونوں اسلامی طریقے کے مطابق رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ اپنی دانش میں انہوں نے بے حد احتیاط برتی تھی اور کسی کو اس واقعے کی کانوں کان خبر تک نہیں ہونے دی تھی، مگر یہودا کے ان ایجنٹوں سے جو دن رات ان کے پیچھے لگے رہتے تھے کوئی بات چھپی نہ رہ سکی تھی۔ میری ماں سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم جو کچھ کر رہی ہو اس سے یہودا کو اس وقت تک کوئی غرض نہیں ہوگی جب تک تم سلمان کو یہودا کے بارے میں کچھ بتانے یا امریکہ سے باہر لے جانے کی کوشش نہیں کرو گی۔ یہودا کو سلمان سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ سلمان میرے والد کا نام تھا۔ یہودا تو صرف یہ چاہتی ہے کہ سلمان یہاں سے مصر واپس نہ جائے، اس کے علم اور تجربے سے مصر کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ اگر اس نے امریکہ سے واپس جانے کی کوشش کی تو سمجھ لو وہ دن اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ یہودا کی طرف سے اس تنبیہ کے بعد میری ماں کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ میرے والد مصر واپس جانے کا خیال بھی دل میں نہ لائیں۔ 2 سال اطمینان سے گزر گئے۔ وہ لوگ نہایت خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے۔ میری پیدائش کے بعد تو ان کی چاہت اور بھی بڑھ گئی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ میرے والد اب کبھی مصر جانے کا نام تک نہیں لیں گے۔ لیکن اچانک ایک روز انہیں اطلاع ملی کہ ان کے والد یعنی میرے دادا کا حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث انتقال ہو گیا ہے۔ میرے والد یہ اطلاع ملتے ہی مصر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ میری والدہ انہیں جانے نہیں دینا چاہتی تھیں، مگر موقع ایسا تھا کہ وہ انہیں روک بھی نہیں سکتی تھیں۔ چنانچہ وہ یہودا کے مقامی سربراہ سے جا کر ملی اور اس سے اپنی مجبوری بیان کر کے والد کے ساتھ مصر جانے کی اجازت چاہی۔ وہ اس بات کی ضمانت دینے کو تیار تھی کہ میرے والد کو مصر میں نہیں رہنے دیں گی اور جلد ہی انہیں ساتھ لے کر واپس آ جائیں گی، لیکن سربراہ نے ان کی کوئی بات نہیں مانی اور اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا۔ ادھر سے مایوس ہونے کے بعد میری ماں نے میرے والد کو سب کچھ صاف صاف بتا دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر وہ مصر واپس گئے تو تنظیم اس کی انہیں سخت ترین سزا دے گی۔ میرے والد کو یہ سب کچھ جان کر بے حد دکھ ہوا اور پہلی بار انہیں یہ احساس ہوا کہ وہ اب تک کیسے سنگ دل اور خوفناک لوگوں کے درمیان رہتے رہے ہیں، لیکن مسئلہ ان کے والد کی موت کا تھا۔ چنانچہ وہ ہر بات بھلا کر اور ہر خطرہ مول لے کر مصر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر عین اس وقت جب وہ ایئرپورٹ کی طرف جا رہے تھے ان کی گاڑی میں بم پھٹا اور ان کا تندرست و توانا جسم گوشت کے پارچوں میں تبدیل ہو گیا۔ میری ماں صدمے کی تاب نہ لا سکی اور اپنے محبوب شوہر کی موت کی خبر سننے کے بعد 1 گھنٹے کے اندر ہی اندر اس کے دل کی حرکت بھی بند ہو گئی۔ یوں میرے والدین ان یہودی کتوں کی مسلمانوں سے دشمنی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ میں اس وقت صرف 6 ماہ کی تھی۔ یہودا نے مجھے اپنی تحویل میں لے کر میری پرورش کی ذمہ داری آرتھر فنلی پر ڈال دی، کیونکہ میری ماں الزبتھ فنلی اس کی بہن تھی۔ یہ آرتھر کے لیے یہودا کی طرف سے میری ماں کے مسلمان ہونے اور ایک مسلمان کی بیوی بننے کی سزا بھی تھی۔ یہودا نے اس کو ہدایت کی تھی کہ وہ مجھے پوری طرح تیار کر کے میری ماں کی جگہ یہودا کے لیے وقف کر دے۔ میرے والدین نے میرا نام فاطمہ سلمان رکھا تھا، جسے یہودا کے حکم پر تبدیل کر کے الزبتھ فنلی کر دیا گیا، کیونکہ وہ مجھے میری ماں کا نعم البدل کہتے تھے۔ لزی اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اس کی داستان سن کر ہم سب کے دل بوجھل اور اداس ہو گئے تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کس طرح تسلی دیں۔ بالآخر فیروز نے مہر سکوت توڑتے ہوئے کہا، بڑے ہی درندہ صفت لوگ تھے وہ جنہوں نے اس دردناک داستان کو جنم دیا۔ مجھے بہت افسوس ہوا ہے سب کچھ سن کر۔ ویسے سب کچھ جاننے کے بعد تمہارا رد عمل کیا تھا؟ تم نے آرتھر کے یا یہودا کے خلاف اعلان جنگ تو نہیں کیا تھا؟ اتنا تو اندازہ ہے مجھے۔ رد عمل تو بہت شدید ہوا تھا۔ جی چاہتا تھا ان تمام لوگوں کو جو اس کے ذمہ دار ہیں فوراً جا کر قتل کر دوں، لیکن ایسے حالات میں جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے انہوں نے کسی سنگین واقعے پر اچانک بھڑک اٹھنے اور جذبات کے شعلوں کو سرد کر کے عقل کو جذبات پر حاوی کر دینے کی تربیت دی تھی۔ میں نے اس وقت اسی تربیت سے کام لے کر اپنے جذبات کو قابو میں رکھا اور ساری صورتحال کا جائزہ لیا۔ گریگری سے بھی اپنے آئندہ اقدام کے بارے میں مشورہ کیا اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ فی الحال موجودہ صورتحال ہی کو برقرار رہنے دیا جائے۔ میں کسی پر بھی یہ ظاہر نہ کروں کہ برسوں سے میری آنکھوں کے سامنے جو پردے حائل کر رکھے تھے ان لوگوں نے وہ بھٹ چکے ہیں اور میں ان سب کی اصلی شکلیں دیکھ چکی ہوں۔ میں نے اور گریگری نے یہ طے کر لیا تھا کہ بظاہر میں ان کے ساتھ رہ کر ان کی فرما بردار اور متی بن کر رہوں گی، مگر ان کے ناپاک عزائم اور تباکن منصوبوں سے جو میرے علم میں آئیں گے گریگری کو مطلع کرتی رہوں گی۔ چنانچہ اس کے بعد میں نے منشیات کی اسمگلنگ کے کئی منصوبے گریگری کی مدد سے ناکام بنا دیے۔ اربوں ڈالر کی منشیات تباہ کروا دی یا پولیس سے پکڑوا دی۔ ان کے لیے امریکہ میں منشیات اسمگل کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ تنظیم کے بڑے پریشان تھے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے۔ ہر طرح سے ناکام ہو جانے کے بعد انہوں نے آپ جیسے لوگوں کو کیریئر بنانے کا طریقہ دریافت کیا تھا۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر دھمن ان کا بہت بڑا مددگار ثابت ہوا۔ آپ تیسرے آدمی تھے جس کے ذریعے وہ اس نئے طریقے سے منشیات امریکہ تک لانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ ڈاکٹر دھمن کو دولت حاصل کرنے کی بہت حوث ہے۔ یہ شخص کب سے یہودیوں کے لیے کام کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے اس کی بھی کوئی نہ کوئی فائل ضرور تیار کی ہوگی انہوں نے، کیونکہ نسلاً تو وہ بھی یہودی نہیں ہے۔
میں نے پوچھا ہاں ہے اس کی بھی فائل اور آرتھر کے پاس ہے وہ. جن دیگر فائلوں کی ہم نے فلمیں بنائی تھی ان میں ایک فائل ڈاکٹر دھمن کی بھی تھی کیونکہ سین فرانسسکو میں وہ بھی آرتھر ہی کی ماتحتی میں کام کر رہا ہے. لزی نے بتایا تم اور گریگری ایک دوسرے سے تعاون کر رہے تھے مگر وہاں سین فرانسسکو میں تم دونوں میں سے کسی نے بھی یہ ظاہر نہیں کیا مجھ پر. گریگری نے تمہارے اور یہودیوں کے بارے میں مجھے سب کچھ بتا دیا لیکن یہ بات وہ چھپا گیا تھا مجھ سے. میں نے کہا اس وقت تک ہم آپ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکے تھے جناب عالی. یہ خوف تھا ہمیں کہ کہیں آپ سچ مچ ان کے ساتھ ہی نہ ہو اور انہوں نے آپ کو اپنے گزشتہ نقصانات کے ذمہ داروں کو بے نقاب کرنے کی غرض سے نہ بھیجا وہاں. پھر بھی ہم نے آپ کی مدد کی اور آپ کو امریکہ سے نکالنے کے لیے بھرپور کوشش کی. میں نے ڈاکٹر دھمن کے سامنے تجویز رکھی تھی کہ آپ کو جعلی نام سے جعلی کاغذات پر ایک مریض کی حیثیت سے پاکستان روانہ کر دیا جائے. اتفاق سے ڈاکٹر دھمن کے پاس ایک ایسے شخص کے کاغذات موجود تھے جو امریکہ آنے کے بعد قتل ہو گیا تھا. دھمن نے ان میں تھوڑی سی رد و بدل کر کے انہیں آپ کے لیے قابل استعمال بنا دیا تھا. آپ کو جس طرح فریب کاری سے کریئر بنایا گیا تھا وہ ہمیں معلوم ہو چکا تھا اور یہ بھی یقین تھا ہمیں کہ اب دوبارہ وہ آپ کو استعمال نہیں کر سکیں گے. پھر بھی محض اس خیال سے کہ دولت کے لالچ میں آ کر آپ پھر ان کے لیے کام کرنا قبول نہ کر لیں گریگری نے آپ کو ان کے بارے میں سب کچھ صاف صاف بتا دیا تھا. لیکن دھمن بہت ہی لالچی اور بدفطرت شخص ہے. وہ آپ کو ایک بار اور کریئر بنانے کے لیے بضد تھا اور اسی کی یہ تجویز تھی کہ مجھے آپ کے ساتھ بطور نرس بھیجا جائے اور میں آپ کو پاکستان پہنچنے کے بعد کشمیر خان سے ملنے اور کریئر بننے پر مجبور کرتی رہوں. یہاں آنے کے بعد آپ کے ارادے کو تبدیل نہ ہونے دوں. ان کا خیال تھا کہ آپ چونکہ پوری طرح میرے حسن کے جال میں پھنس چکے ہیں لہٰذا آپ کو ہینڈل کرنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوگی. میں ان سے تو انکار نہیں کر سکتی تھی لیکن میں نے دل میں یہ طے کر لیا تھا کہ آپ کو دوبارہ امریکہ نہیں جانے دوں گی. اگر لالچ یا کسی اور وجہ سے آپ نے کریئر بننا چاہا تو میں مخبری کر کے آپ کو پکڑوا دوں گی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس کی نوبت نہ آ سکی. آپ کی حب الوطنی اور قومی غیرت نے آپ کو ان کے ارادوں کی راہ میں کھڑا کر کے میرا کام آسان کر دیا اور تنظیم کو نقصان پہنچانے کا مجھے ایک اور موقع فراہم کر دیا. میری زندگی کا تو بس اب یہی مقصد رہ گیا ہے کہ جہاں اور جس طرح بھی ہو سکے تنظیم کے ارادوں کی راہ میں حائل ہوتی رہوں اور اسے زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچاتی رہوں. یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے میرے لیے. پوری تنظیم کو بنیادوں سے اکھاڑ پھینکنا تو ظاہر ہے میرے بس کی بات نہیں. نہ ہی اتنی طاقت ہے مجھ میں اور نہ ہی اتنے وسائل ہیں میرے پاس. تم نے بتایا کہ ڈاکٹر دھمن اور اس کی بیوی عالیہ کی فائل بھی آرتھر کے پاس ہے اور تم نے اس کی فلم بھی تیار کی تھی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جن فائلوں کی تم نقل بنانے میں کامیاب ہو گئی ہو تم نے انہیں پڑھا نہ ہو. لہٰذا اب تم مجھے دھمن اور عالیہ کے بارے میں بتاؤ. وہ لوگ کب اور کس طرح ان یہودیوں کے اعلی کار بنے تھے اور وہ ان کے لیے کیا کیا کام کرتے رہے ہیں. میں نے ان دونوں کی فائل کا ذکر نہیں کیا تھا جناب عالی. شاید آپ نے دھمن کے بارے میں جان کر یہ رائے قائم کر لی ہے کہ اس کے ساتھ ڈاکٹر عالیہ کی بھی فائل ہے. ایسی بات بالکل نہیں ہے مگر چونکہ وہ دھمن کی بیوی ہے اسی لیے فائل میں کہیں کہیں اس کا ذکر ضرور کیا گیا ہے. ویسے عالیہ یہودا اور یہودیوں کی ناپسندیدہ شخصیت ہے. اگر دھمن نے تنظیم کو اس کی طرف سے مطمئن کر کے اس کے تمام افعال و اعمال کی ذمہ داری قبول نہ کر لی ہوتی تو تنظیم اسے زندہ رہنے کا حق کبھی نہ دیتی. دھمن کا قصہ یوں ہے کہ طالب علمی کے زمانے ہی سے یہودا نے اسے نظروں میں رکھ لیا تھا اور اسے یہودیوں کے شکنجے میں پھنسانے کے لیے اس پر جال ڈالنے شروع کر دیے تھے. وہ ایک انتہائی شرری اور فتنہ انگیز طالب علم تھا. فتنہ اور فساد یوں لگتا تھا جیسے اس کے ضمیر میں گندھے ہوئے ہوں. اس کی چیرہ دستیاں حد سے تجاوز کر گئی تو اسے میڈیکل کالج سے نکال دیا گیا. وہ آدمی بے حد ذہین و فتین تھا. اگر وہ اپنی ذہانت اور خداداد صلاحیتوں کو مثبت انداز میں استعمال کرتا تو آج اپنے ملک میں ایک بہت بڑا مقام اسے حاصل ہوتا. مگر چونکہ اس کی فطرت میں لالچ بہت تھا، دولت اس کے لیے سب کچھ تھی، حصول زر کے لیے وہ انتہائی پستی میں بھی اترنے کو ہر وقت تیار رہتا تھا. ایسے لوگ یہودا کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں اور بہت جلد ان کے قابو میں آ جاتے ہیں. لہٰذا یہودی ڈاکٹر وائس کو اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا. یہاں دھمن سے دوستی کر کے اسے سرجری کی خصوصی تربیت دی اور اسے ڈاکٹر خرطومی کے نام سے آئزک سے متعارف کرایا گیا. ڈاکٹر وائس اور آئزک کی مدد سے اس نے لاہور میں شفا بار کلینک قائم کیا اور وہاں گردہ فروشی کا کاروبار شروع کر دیا. ڈاکٹر خرطومی یعنی آئزک نے اسے دولت حاصل کرنے کا یہ آسان و محفوظ راستہ دکھا دیا تھا اور ضرورت مندوں کے گردے سپلائی کرنے کی ذمہ داری خود قبول کی تھی. وہ ڈاکٹر دھمن سے گردے خریدتا اور اسے بتاتا کہ مڈل ایسٹ اور دیگر عرب ممالک کے شیخوں کو ان کی ضرورت رہتی ہے اور انہی کے آرڈر پر وہ گردے انہیں سپلائی کر دیتا ہے. حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ اسرائیل، امریکہ اور یورپ کے مالدار یہودی بڑی تعداد میں ذیابیطس کے مرض میں مبتلا رہتے ہیں. یہ گردے ان کے لیے محفوظ کر لیے جاتے تھے تاکہ جب یہ مرض ان کے گردوں پر حملہ آور ہو کر انہیں ناکارہ کر دے تو ان کے ناکارہ گردوں کی جگہ یہ گردے لگا دیے جائیں. دھمن نے گردوں کے اس کاروبار میں بہت دولت پیدا کی اور نئے نئے ساتھی تلاش کر کے اس کاروبار کو خاصی وسعت بھی دے ڈالی. لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ اس نے اس بے شمار دولت کے ساتھ ساتھ اپنے گلے میں یہودیوں کی غلامی کا توق بھی ڈال لیا ہے. اس نے بہت سے مجبور، مفلس اور نادار قسم کے لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا تھا اور یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ان افعال کا اصل فائدہ یہودیوں کو پہنچ رہا ہے. پھر قسمت نے آپ کو اس کی راہ میں لا ڈالا. اس نے آپ کو اور آپ کی بہن آسیہ کا ایک ایک گردہ حاصل کر کے ان کے لاکھوں روپے تو حاصل ضرور کر لیے لیکن پھر یہی دو گردے اس کے حلق میں ہڈی بن کر پھنس گئے.
آپ نے اسے پے در پہ نقصان پہنچا کر بری طرح بوکھلا دیا. اسے اپنی زندگی خطرے میں محسوس ہونے لگی. چنانچہ وہ لاہور سے کراچی منتقل ہو گیا. مگر جلد ہی آپ نے اسے وہاں بھی جا پکڑا. اس نے آپ کو اور آبی بھائی کو ہمیشہ کے لیے اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے بہت کوششیں کی. بڑا روپیہ صرف کیا. اپنے کئی آدمی مروا دیے. مگر اسے اس مقصد میں کامیابی حاصل ہونے کے بجائے نقصان ہی اٹھانا پڑا. اپنے کئی قابل اعتماد اور مفید ساتھیوں سے اسے ہاتھ دھونا پڑے. پھر یہاں سے وہ اپنا سب کچھ سمیٹ کر امریکہ چلا گیا. وہاں پہنچتے یہودا نے اسے دبوچ لیا. ان کے پاس بے شمار ایسے ثبوت ہیں جو دھمن کو ایک بین الاقوامی مجرم ثابت کر کے برباد کر سکتے ہیں. دھمن مکمل طور پر ان کی گرفت میں ہے. اب وہ گردوں کے علاوہ دوسرے نازک قسم کے انسانی اعضا بھی فراہم کر رہا ہے انہیں. اس کے علاوہ منشیات اور اسلحے کی اسمگلنگ بھی کر رہا ہے ان کے لیے, اور کچھ سائنسی انتہائی اہم اور خفیہ قسم کے کاموں میں بھی ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے. یہ سب کچھ وہ مجبوری سے کم اور حصول زر کے لیے زیادہ کر رہا ہے. عالیہ نے ابتدا میں اس کی زبردست مخالفت کی تھی. اسے جب یہ پتا چلا تھا کہ دھمن یہودیوں کا اعلی کار بن گیا ہے تو اس کی قومی غیرت جاگ اٹھی تھی. وہ یہودیوں کے لیے کام کرنے پر موت کو ترجیح دیتی تھی. مگر نہ جانے کس طرح دھمن نے بلاخر اس کو بھی رام کر ہی لیا. گو تنظیم کو عالیہ پر بالکل بھی اعتبار نہیں ہے اور وہ اسے ختم کر دینا چاہتی تھی. مگر دھمن شاید دنیا میں عالیہ وہ واحد شخصیت ہے جس کے معاملے میں وہ سنجیدہ اور مخلص ہے, جسے وہ خلوص دل سے چاہتا ہے. لہٰذا اس نے اس کی طرف سے تنظیم کو پورا یقین دلایا ہے اور اس کی ہر طرح کی ذمہ داری قبول کر کے ضمانت دی ہے کہ اس کی ذات تنظیم کے لیے کسی نقصان کا باعث نہیں بنے گی. امریکہ میں ڈاکٹر دھمن آپ کو ختم کر دینا چاہتا تھا. اسے آپ کا خوف وہاں بھی لاحق رہتا تھا ہمیشہ, اور اسی مقصد کے لیے اس کیما پر تنظیم کے کارندوں نے آپ کو پارسل بنا کر امریکہ بھیجا تھا. مگر تنظیم نے اسے ایسا سلوک کرنے سے روک دیا. انہیں آپ اپنے لیے مفید بھی معلوم ہوئے تھے اور وہ کسی نہ کسی طرح آپ کو اپنے ساتھ شامل کر لینا چاہتے تھے. میری آپ سے قربت بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. شاید یہ بات آپ نے محسوس کر لی تھی. آپ نے وہاں امریکہ میں اور یہاں آنے کے بعد بھی جو طرز عمل اختیار کیا تھا اس سے میں نے یہی اندازہ لگایا تھا. اس کے علاوہ گریگری نے ہمارے ساتھ سان فرانسسکو سے روانہ ہوتے وقت مجھے یہ اشارہ دیا تھا کہ وہ آپ کو حقائق سے آگاہ کر چکا ہے اور تم نے مجھ پر اپنی اصلیت بالکل ظاہر نہیں ہونے دی. میں خامخواہ تم سے خوفزدہ ہوتا رہا. میں نے مسکرا کر کہا, وجہ یہ تھی اس کی کہ میں خود آپ سے خوفزدہ تھی. میں ڈرتی تھی کہ میرے بارے میں اور میرے عزائم کے بارے میں جاننے کے بعد کہیں آپ تنظیم میں اپنا اعتماد قائم کرنے کی خاطر انہیں میرے عزائم سے آگاہ نہ کر دیں. دیکھیں نا, آپ سے میری ملاقات کو زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا ہے. ہم ایک دوسرے کو سمجھ ہی نہیں سکے تھے اور دونوں ہی ایک دوسرے کو شکار کر لینے کی تگودوں میں مصروف تھے. ہاں, یہ ٹھیک کہہ رہی ہے جیلانی. بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ اب تم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں رہے ہو. دونوں میں, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہمارے پورے گروپ میں سے کسی کے بھی دل میں کسی کے لیے کوئی میل نہیں رہا ہے, کوئی مشکوک نہیں رہا ہے. فیروز بولا, یہ کون لوگ ہیں لیزی جو تمہارے ساتھ تمہارے باڈی گارڈز کی حیثیت سے آئے ہیں؟ یہ بھی ایسے ہی لوگ ہیں جن کے یہودا میں فائلیں بنا کر رکھی جاتی ہیں. یہ لوگ یہاں آئزک کی ماتحتی میں کام کر رہے تھے. میں نے ان کے سامنے ان کی حقیقتیں بیان کر کے انہیں اپنے ساتھ ملا لیا ہے. ان میں سے 2 بھارتی مسلمان ہیں اور 2 اردنی. ان کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہیں میں آئزک ہی کے پاس چھوڑ آئی ہوں تاکہ اس کے بارے میں بھی اطلاعات ملتی رہے مجھے. یہ تو تم نے بہت اچھا کیا. تمہیں چاہیے تو یہ تھا کہ ایسے تمام لوگوں کو حقائق سے آگاہ کر کے یہودا سے انتقام لینے کی ترغیب دیتی انہیں. اس طرح اس تنظیم کو جڑ سے بھی اکھاڑا جا سکتا تھا. جڑ سے اکھاڑنا تو بہت مشکل کام ہے جناب عالی, لیکن اس طرح تنظیم کو بہت بڑا نقصان ضرور پہنچایا جا سکتا ہے. ایسا بڑا اور شدید نقصان جو اس کی کمر توڑ دے اور جس کی تلافی بھی جلد ممکن نہ ہو. میں بالکل اسی لائن پر کام کر رہی تھی اب تک. سان فرانسسکو میں بھی کچھ ایسے لوگوں کو باغی کر دیا ہے میں نے اور انہیں اس کام پر لگا دیا ہے. وہ اپنے جیسے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں آئزک کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ سب انشاءاللہ بہت جلد اس کا ساتھ چھوڑ کر ہم سے آن ملیں گے. بس وہ چند افراد جو واقعی نسلاً یہودی ہیں اور یہاں اسرائیل اور یہودا کے مفادات پورے کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں, چن چن کر مار دیے جائیں گے. اس کے بعد علاقہ غیر میں واقع وہ فیکٹریاں تباہ کر دینا زیادہ مشکل نہیں ہوگا ہمارے لیے, جو نئی نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے دن رات منشیات کا زہر تیار کر کے یہودیوں کے عزائم کی تکمیل کے لیے راہ ہموار کرنے میں مصروف ہیں. کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا, کیا یہاں یہودیوں نے منشیات تیار کرنے کی فیکٹریاں بھی لگا رکھی ہیں؟ کیا تم سچ کہہ رہی ہو لیزی؟ اوہ اچھا, تو آپ کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا. میں تو سمجھ رہی تھی آپ ان کے متعلق ضرور جانتے ہوں گے. لیزی نے حیرت سے کہا, افغانستان اور پاکستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ طویل اور خطرناک پہاڑی علاقہ ایسے کاموں کے لیے بہترین جگہ ہے. یہاں دنیا کی نظروں سے چھپ کر ایسے خوفناک منصوبے بآسانی پایہ تکمیل تک پہنچائے جا سکتے ہیں. اس علاقے پر ان کی بہت عرصے سے نظر ہے. وہ چاہتے کہ کسی طرح یہ پہاڑی علاقے ان کے کنٹرول میں آ جائیں تاکہ انہیں اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے میں آسانی ہو. فیروز بولا, میں جانتا ہوں وہاں منشیات بڑے پیمانے پر تیار ہوتی ہے, مگر یہ انکشاف مجھ پر بھی آج پہلی بار ہی ہوا ہے کہ یہ کام یہودی کر رہے ہیں وہاں. یہ تو بڑی تشویشناک صورتحال ہے دوستوں. اس کے لیے ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. بالکل, اس کمینے آئزک کا تیا پانچا کرنے کے بعد یہی کام رہ جائے گا ہمارے کرنے کے لیے, اور یہ ہم ضرور کریں گے. میں نے کہا,
आइजक को तो इंशाल्लाह हम आज ही रात पेवंदे जमीन कर देंगे, कल सुबह का सूरज देखना उसे नसीब नहीं हो सकेगा। लिज़ी फौरन बोली, हाँ मगर ये तो जब ही हो सकेगा जबकि वो खुद रात को आए इस तरफ। अगर आज भी उसने अपने आदमी को कुर्बान करने के लिए भेज दिया तो? आप फिक्र ना करें आबी भाई, अगर वो नहीं आया तो मैं जानती हूँ कि वो गीदड़ कहाँ मुंह छुपाए बैठा है, हम खुद उसके पास पहुंच जाएंगे। मुझे बड़ी देर से बाली का ख्याल परेशान करा था। बिला आखिर मैंने लिज़ी से पूछा, और वो बाली कहाँ है? उसे भी तो साथ लाना था ना तुम्हें? मुझे अफसोस है जनाबे आली, मैं अपनी इंतहाई कोशिश के बावजूद उसे नहीं ला सकी अपने साथ। मैंने आपको बताया था ना कि उसे आइजक ने अपनी खिदमत के लिए अपने साथ रखा हुआ है, और चूंकि आजकल वो आप लोगों के खौफ से बाहर बिल्कुल नहीं निकलता, इसीलिए बाली को वहां से निकालना मुमकिन ना हो सका। आप इत्मीनान रखें, सुबह होने तक वो भी आपके पास पहुंच जाएगी। कौन सुबह होने से पहले पहुंच जाएगी? ये किस खातून का जिक्र खैर हो रहा है भाई? शराफत अली कमरे में कदम रखते हुए बोला, है खातून, लेकिन तुम मुतमईन रहो, तुम्हें कोई खतरा नहीं है उनकी तरफ से। आबी जल्दी से बोला, देखो बिरादर आबी, तुम अपनी चोंच बंदी रखो। पानी के मेंढक इंसानों की जुबान कभी ठीक से नहीं बोल सकते, और उर्दू को यूं रदीफ काफिये के बगैर नहीं बोलना चाहिए। शराफत अली ने आबी की टांग खींचते हुए कहा, मेरा तो ख्याल है तेरे जैसे नाम के शरीफों का काफिया हमेशा तंग ही रखना चाहिए, वरना इधर उधर लुढ़कने का डर रहता है। नाम शराफत अली रख लेने से शरीफों के तौर तरीके नहीं आ जाया करते आदमी में। आबी ने ये बात कुछ इस तरह कही कि किसी के लिए भी अपने बेसाख्ता उबलने वाले कहकहों को रोकना मुमकिन ना रहा।